अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कनेक्टेड पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मोनिम बातूनी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, नाम है उनका एजाज अकरम और राइट नाउ ही इज इन यूके लंदन। और एजाज अकरम साहब कौन है, क्या करते हैं, इसके बारे में उससे तफसील से पूछेंगे। लेकिन अगर मैं उससे पहले एक ब्रीफली से इंट्रोडक्शन देता चलूं, ब्रीफली इंट्रोडक्शन इनका काफी लंबा है, तो मैं उसको भी और ब्रीफ करूंगा ताकि ज्यादा वक्त ना लूं और ज्यादातर सवालात जो है उनसे हम पूछें। तो एजाज साहब जो है वो एक ऑथर है, यानी कि राइटर है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पीकर हैं और 360 लाइफस्टाइल एंड बिजनेस कोच हैं। किस तरह के वो कोचिंग करते हैं, किस तरह ये 360 लाइफस्टाइल है क्या, इसके बारे में पूछेंगे। 360 डिग्री एंगल तो हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, ये क्या चीज है इसके बारे में पूछेंगे। इसके साथ साथ ये नॉमिनेट हुए और ये अवार्डेड, इनको अवार्ड किया गया रोल ऑफ द ऑनर, और ये नॉमिनेट हुए ब्रेवरी अवार्ड के लिए। रोल ऑफ द ऑनर अवार्ड इनको मिला और नॉमिनेट हुए ये ब्रेवरी अवार्ड के लिए। तो बगैर किसी ताखीर के आज के हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान जनाब एजाज अकरम साहब को अपने शो में खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आप मेरे साथ मेरे शो में इस टाइम लाइव मौजूद हैं। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया और रिहाम फाउंडेशन का भी जजाकल्ला। शुक्रिया। अच्छा एजाज साहब, मैं चाहूंगा, मैंने आपका वैसे ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया है और कई लोग आपको जानते भी हैं। आप हमें थोड़ा सा आज जरा अपना हट के इंट्रोडक्शन करवाएं कि एजाज अकरम साहब कौन है, करते क्या हैं और बेसिकली कहाँ से हैं, ताकि हमें पता चल सके। हमें ये तो पता है कि राइट नाउ आप यूके में हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं और आपने अपनी एजुकेशन पाकिस्तान में कहाँ से और किस फील्ड में हासिल। मैंने जी, 4-5 सवाल इसलिए आपको एक साथ दे दिए ताकि आप बोले और मैं चुप करके आपको सुनूं। आपने पूछा मैं कौन हूँ। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन मेरी प्राइमरी तक मैंने लाहौर से पढ़ा, हम लाहौर में रहते थे, तो प्राइमरी वहाँ से की। फिर हम भावलपुर शिफ्ट हो गए, उच्च शरीफ में, आपने सुना होगा, वहाँ दादाजी रहते थे मेरे। तो ग्रेजुएशन मैंने भावलपुर से की और फिर मास्टर्स मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। फिर वहीं से मैं पीएचडी करता रहा। फिर मैं इधर आ गया यूके में। तो इसी तरह पढ़ते पढ़ाते फिर इधर बहुत कुछ सीखा। सिर्फ डिग्री नहीं, मैं डिग्रियों को सब कुछ नहीं समझता। जो लोगों से सीखा मैंने, वर्ल्ड के टॉप पीपल जो हैं, बिजनेसमैन है या वैसे हैं, उनसे, या ऑब्जर्वेशन से, या लाइफ एक्सपीरियंसेस से, लाइफ की हार्डशिप से, और बुक्स पढ़ने से ज़्यादा सेल्फ एजुकेशन से जो मैंने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। क्योंकि इंसान हर लम्हा सीखता रहता है और मैं अब भी सीखता रहता हूँ। आपसे भी सीखूंगा, कोई भी बच्चा भी हो, बड़ा भी हो, किसी से मुझे कोई अच्छी बात नजर आए, आई पिक इट अप, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग, आई नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। और मेरी, अगर आपने किसी ने स्टोरी, आप बैक स्टेज भी या पहले भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताएं, तो वो पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी। इट्स अ बैक बेस्ट सेलिंग बुक ऑन अमेज़न, माय जेटी फॉक्स सक्सेस स्टोरी में, वो मेरी पर्सनल स्टोरी उसमें पब्लिश हो चुकी है, अमेज़न पे है, अगर किसी ने पढ़नी हो तो बस यही है ब्रदर, एक आम सा बंदा हूँ, मामूली सा। सही। अच्छा, मैं एजाज साहब अब थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपके नाम के साथ पढ़ा 360 लाइफस्टाइल कोच। जी 360, 180 ये हम लोग जो है ना मैथमेटिक्स में पढ़ा करते हैं। जी जी 360 जी जी। लाइफस्टाइल कोच एग्जैक्टली है क्या? और ये वही, जैसे ये नाम आपने खुद दिया या ये कोई स्पेशली नाम है? ये नाम मुझे मेरे कोच ने दिया था, क्योंकि जब मैं एक बात मशवरा कर रहा था, मैंने इवेंट करना था इधर लंदन में स्पीकिंग का, तो मैंने उससे मशवरा किया कि मैं ये इवेंट करना चाहता हूँ लंदन में, तो मुझे क्या टॉपिक चूज करना चाहिए। उसने पूछा क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो। आई मीन ही आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस एंड आई गेव हिम ऑल दिस आंसर्स। ही सेड दैट कि क्वालिटी, मैं कहता था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर तरह की सिचुएशन में बंदा कैसे रहे, चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बंदा, चाहे जिस तरह भी हो। तो उसने फिर मुझे एडवाइस किया था कि 360 लाइफस्टाइल। तो ये जैसे आपने कहा कि डिग्री, 360 डिग्री है ये, और अदर वर्ड्स में जो है एवरी डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो बाकी करिकुलम मैंने जो अपनी पीएचडी में, जिस पे मैंने काम कर रहा था, काफ़ी अरसे से उस पर मैंने काम किया, जो मैंने करिकुलम डेवलप किया है, वो बुक छपी हुई है। और उसमें भी मेन चीज़ें यही हैं जो कि
मेजर एरियाज ऑफ लाइफ है ना जो हर ह्यूमन के डेवलप होने चाहिए, उनके ऊपर डेवलप हुआ है शॉर्ट करिकुलम। सही। अच्छा, आप लाइफस्टाइल कोच हैं, तो इससे रिलेटेड मैं एक सवाल लाजमी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या पैसा ही हर चीज की है रिक्वायरमेंट? लोग कहते हैं अगर खुश होना चाहिए तो पैसा होना चाहिए, आपके ना पास ना ना पैसा ना नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते। ना ना आप ना इसको एज अ लाइफस्टाइल कोच, और वो भी 360 लाइफस्टाइल कोच, आप किस तरह इसको डिफाइन करें? देखिए इसकी सब हेडिंग ही हैप्पीनेस, वेल्थ एंड लेगेसी है। 360 लाइफस्टाइल, हैप्पीनेस, वेल्थ एंड लेगेसी। हैप्पीनेस के लिए आप बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। तो पैसा जो है वो इंसान की जरूरत है, वो आपको हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकता। हैप्पीनेस आपकी अपनी इनर एफर्ट है जिसके जरिए आप हासिल करते हैं। आवर माइंड इज नॉट ट्रेन टू कीप अस हैप्पी, वी हैव टू डू इट। हमें करना है कुछ जो हमें हैप्पी रखे। और हैप्पीनेस के लिए भी एक बहुत छोटा सा फार्मूला, वैसे आपकी बात का मेरे ख्याल में आंसर मिल गया कि पैसों से जो है वो खुशी नहीं मिलती। ये इसलिए मैंने पहले कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट्स इंपॉर्टेंट। चाहे आपके पास थोड़े पैसे हों, चाहे आपके पास ज्यादा हों, क्वालिटी को लग्जरी में ना मिक्स करें। क्वालिटी, जहाँ अगर आपके पास दो कपड़े हैं तो वो भी साफ सुथरे, क्लीन्ड, ठीक है, इस तरह क्वालिटी को लें। खाना खाएं तो अच्छा खाएं चाहे थोड़ा खाएं, ठीक है, पीपल से मिलें, अच्छों से मिलें। क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट लग्जरी। लग्जरी तो होती है, आती है जाती है, वो पैसों से, बट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, दैट्स ट्रू। हाँ, लेकिन उनसे आप बहुत सारी सही, चीजें बाय कर एग्जैक्टली। सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको बाय कर सकते हैं जो आपको खुश रखती हैं, बट दैट्स टेम्परेरी हैप्पीनेस। आज मैं आपको एक ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करूंगा जो कि हैप्पीनेस के लिए जिसमें परमानेंट आप कह सकते हैं कि इंसान हैप्पी रह सकता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर। आप देखें, आपने कहा, इंसान ने सोचा कि मैं हैप्पी रहता हूँ, गाड़ी नहीं ली, हैप्पी, कुछ अरसे बाद हैप्पीनेस खत्म हो गई उसकी। उसने वो चीज ली, उससे हैप्पी, ये चीज ली, उससे हैप्पी, टेम्परेरी, लेकिन वो फिर हैप्पी नहीं है कुछ अरसे बाद। ऐसी हैप्पीनेस का आज मैं आपको राज इंशाल्लाह शेयर करूंगा जो कि जिससे कि इंसान जो है वो परमानेंटली हैप्पी रह सकते हैं। सही। ठीक है जी। और और किस तरह हैप्पी रह सकते हैं, जरा अगर उस पर बात हो जी जाए। जी, मैं ये आपके क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था कि मैं बोलूंगा, तो मैं तो स्पीकर हूँ, मैं तो 3 घंटे आराम से बोलता जाऊंगा। नहीं, मेरा अगला सवाल यही था ना कि आपने क्योंकि बता दिया कि पैसे से खुश नहीं रह सकते। हाँ, पैसों से हाँ आप अपनी ख्वाहिशात जरूर पूरी कर सकते हैं, जी खुश जी नहीं जी। रह सकते। अब हाँ, खुश रहने के लिए क्या करना है? टेम्परेरी तौर पे खुशी मिल जाती है। एक तो ये है कि दुनियावी तौर पे अगर आपको देखा जाए कि आप खुद अपने माइंड में ना एक बना लें, जैसे सेट नैव पाकिस्तान में यूज होता है, नेविगेशन यूज करते हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान में, होता है। ओके। तो या जो सेट नैव होता है ना, उसमें आपने अपनी डेस्टिनेशन डालनी होती है कि एग्जैक्टली। ये मेरी डेस्टिनेशन है, वो पोस्ट कोड, इधर तो हम पोस्ट कोड डालते हैं या आप सिटी लिखने को डालते हैं, तो वो आपको वहां पे ले जाती है गाड़ी में, सेट नैव। ठीक है ना जी। इसी तरह आप अपने माइंड में जो आपकी एंड डेस्टिनेशन है वो हैप्पीनेस फिक्स कर लें। ये एक छोटा, ये एक आई मीन सब टाइटल उसको कह लें, अभी मेन की तरफ में आऊंगा। अपने माइंड में जो है वो ये हैप्पीनेस उसके सेट नेम में डाल लें कि कुछ भी हो, ये आपका माइंड आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। मैं रॉन्ग साइडेड की बात से कहूंगा कि उससे अवॉइड करें कि बैड थिंग्स से लोगों को, जैसे शराब पीना, ड्रग्स लेना या और चीजें बैड होती हैं उनसे करके लोगों को हैप्पीनेस होती है, दैट्स नॉट हैप्पीनेस। ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करने वाली बात होती है, उसकी तरफ मैं बात नहीं कर रहा। अपने माइंड में आपने सेटना में ये डालना है कि वो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाए, और उसको उसमें पक्का कर लें। ठीक है, जब पक्का करेंगे तो वो आपको फिर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगा जिससे आप हैप्पी रहेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी कि वो ही काम करना है, एंड क्योंकि हर एवरीथिंग्स एंड गेम इज हैप्पीनेस। ये आप माइंड में रख लें, हम कुछ भी करें उसकी एंड गेम यही होती है कि हम उसमें से हैप्पीनेस चाहते होते हैं। ठीक है ना। तो वो पहले ही अपने माइंड के उसमें सेट नैप का जो है ना, अपने माइंड का उसमें एंड पे डाल लें, डेस्टिनेशन जो आपकी हैप्पीनेस है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में
हेल्दी लाइफस्टाइल, बीइंग हैप्पी, स्टेइंग, ऑल दीज थिंग्स। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको दुनियावी छोटी छोटी बातें बताएंगे, लेकिन मैं आपको जो अहम बात बताने वाला हूँ जो कि इंशाअल्लाह ताला अगर उस पे करेंगे, इसके अलावा जो मैंने बताई है, तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, एक है इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ठीक है ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से हमें सारी एनर्जी मिलती है जो कि पूरी कायनात से इंटेलिजेंट है, आई मीन इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, ठीक है, मेन पावर, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपने अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को, अपने थॉट को उसके साथ कनेक्ट कर लिया और उस इंटेलिजेंस के तहत अपनी लाइफ को चलाते रहे, यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप यार की मर्जी पे रहते हैं ना, तो फिर वो चाहे कुछ भी कहे, आप हैप्पी, इंसान हैप्पी होता है। अगर यार से मोहब्बत हो, यार से इश्क हो, तो जो यार कहे, जो यार करे, जैसा करे, इंसान खुश ही होता है, ठीक है ना। अगर दुनियावी इश्क की बात करें, प्यार की बात करें, अगर आपको कोई, आपका महबूब कोई चीज़ कहे या भाग के ये चीज़ ले आओ, मिले, आप भाग के जाएंगे, चाहे वो जितनी दूर हो, तक दोपहर हो, जितनी मर्जी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप जाएंगे। तो इसी तरह जब आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस में अपने आप को कनेक्ट रखेंगे, कनेक्ट करेंगे, यार की मर्जी पे चलेंगे, वो जैसे आपको रखे, आप खुश रहेंगे ना, राजी बा रजा इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप हर वक्त खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए वो इन्फिनिट पावर के साथ कनेक्ट करना, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। उसके लिए थोड़ा कोचिंग चाहिए, लाइफ कोचिंग चाहिए उसके लिए। तो पीपल कैन गेट कोचिंग फॉर डिफरेंट इश्यूज, ठीक है ना। मैं ऑनलाइन भी दे सकता हूँ, बाकी कोई और भी आपको मिले तो उनसे भी ले लें। दुनियावी मामला तो कुछ भी हो, मतलब पर्सनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, स्पिरिचुअल हो, इन सब के लिए कुछ भी, मतलब 360 लाइफस्टाइल में आपको कहीं भी किसी को भी हेल्प की, गाइडेंस की जरूरत हो, आई कैन प्रोवाइड कोचिंग। उम्मीद है कि सही। आप थोड़ा सा मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सका हूँ, जी 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 जी। क्योंकि मैं रिलीजन को बहुत ज्यादा नहीं लेके आना चाहता। मेरे ऑडियंस जो होते हैं ना, वो ज्यादातर ये इधर के वाइट होते हैं, तो मुझे रिलीजन से, पॉलिटिक्स से आउट रहना होता है। तो ये साइंटिफिकली बातें जो होती हैं ना, उस हिसाब से करनी पड़ती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि गोरे जो हैं वो रिलीजन से हट के बात करते हैं। वो कहते हैं जी आप साइंस से हमें समझाएं। और और नहीं, मतलब है कि क्योंकि वो साइंस। वो किसी इंटरफेयर नहीं करते, हर कोई अपना अपना। इधर मैं आपको बताऊं, मेरे घर के पास अब 5-6 मस्जिदें हैं मेरे घर के आसपास, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे, ठीक है। उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी हुई है। तो मतलब ये है कि वो किसी के रिलीजन पे वो इंटरफेरेंस नहीं करते। हमारे यहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह पाक हिदायत दे। एनीवे, सही, जी बिल्कुल सही नेक्स्ट। कहा आपने। अच्छा, मैं एक सवाल लाजमी पूछूंगा कि हमें कोच की जरूरत क्यों होती है? कोच की जरूरत, हमें गाड़ी चलानी होती है, हमें इंस्ट्रक्टर चाहिए। हमने जहाज सीखना है, उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए। साइकिल सीखनी है बचपन में, उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए। कुछ भी पढ़ना है, हमें इंस्ट्रक्टर चाहिए। कोच भी होता है, वो लाइफ के लिए गाइडेंस देता है, आपको इंकरेज करता है, इंसान का पोटेंशियल देखता है और उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है, उसको वाइजली यूज करने में हेल्प करता है। कोच जो आपका एक बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, वो आप ऐसे कहें कि वो आपको ऊपर से ऐसे देखता है और आपका हाथ पकड़ के जहां आपको जरूरत होती है, वो उसमें आपकी गाइडेंस करता है, ठीक है। एक तो स्कूल के टीचर उस्ताद होते हैं, वो होते हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, दे आर रिस्पेक्टफुल एज वेल, रिस्पेक्टेबल एज वेल। उनकी बहुत एहतराम करना चाहिए। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उस्तादों का एहतराम करें, अल्लाह खुश होता है। क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी थी जहाँ से मेरी डायरेक्शन बनी कि अल्लाह ताला को दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हान ताला को दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक, मतलब जो बेहतरीन है, कि या तो तालिब इल्म हो या वो उस्ताद हो। तो इसलिए मैं मुसलसल तालिब इल्म भी हूँ और सिखाता भी हूँ, ठीक है। उस्ताद का एहतराम करें, स्टूडेंट हैं आप, अपना भी एहतराम करें। सही, बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात करें कि आप लाइफस्टाइल कोचिंग के साथ साथ बिजनेस कोच भी हैं। तो ये जी, बिजनेस कोच की फील्ड में आना किस तरह हुआ?
اور کتنے یہ عرصے سے آپ بزنس کوچنگ کی فیلڈ؟ یہ بزنس کوچنگ آج کل آپ نے نئی لیڈرشپ کا ایک سٹائل سنا ہوگا. لیڈرشپ کے بہت سارے سٹائل ہیں. اس میں اب جو نیا کانسیپٹ ہے وہ کوچ لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے کہ لیڈر کو جو ہے نا آرگنائزیشن کا اس کو کوچ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو ساتھ بٹھا کے ان کو کوچ کر سکے گا. وہ نہیں کر سکتا. باقی یہ ہے کہ یہ جو ہم بزنس کوچنگ ہوتی ہے ہماری طرف سے ان لوگوں کو آفر ہوتی ہے کہ ان کے کوئی جیسے ان کو بتانا کہ ورک آن دا بزنس کیسے کیا جاتا ہے, میکسیمائز کیسے کریں اپنی پروفیٹیبلٹی کو, یا لوگوں کو کوئی ٹربل ہے ان کے امپلائی کو, ہر بندے کو ہوتی ہے جب امپلائی ہوتی ہے. تو ادھر اسی طرح آ گیا میرا کوچ جو ہے وہ ہی از ورلڈ نمبر 1 بزنس کوچ ایٹ دا مومنٹ. اس کی اپنی کو 60-70 سے زیادہ کمپنی ہے اور 47 مور دین 40-50 کنٹریز وہ جاتا ہے. تو آئی مین اس کے آگے کوچ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کس لیول کے لوگوں سے وہ کوچنگ لیتا ہے اور ہمیں کرتا ہے. وہ بھی پہلے ایک عام سا بندہ تھا, بروک گائے, لیکن اللہ نے کرم کیا, وہ ہی از اے ویری رچ نو الحمد للہ, اور بہت اچھا ہے. وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے اپنے کوچز سے بھی. میری پکچر ہوں گی ویب سائٹ پہ AJAZ AkramEjazAkram.co.uk پہ دیکھیں گے تو ادھر ہے جارج راس کے ساتھ, ہیو ولٹن کے ساتھ, اس طرح پکچر ان لوگ مطلب وہ شیئر کرتا ہے اپنے کوچز ہمارے ساتھ بھی. تو دنیا کے جو ٹاپ پیپل ہیں ان کی ایک بات, ایک لائن جو ہوتی ہے نا وہ کسی بزنس کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ڈیسیژن میکنگ میں یا کسی چیز میں بھی. تو وہ اس سے ہم بزنس کوچنگ سیکھتے ہیں تو وہ آگے بزنس کوچنگ کرتے ہیں. اور آرگنائزیشن میں لوگوں کو آپ ایموشنل انٹیلیجنس کی بہت سارے لوگ وہ کراتے ہیں. تو لیکن یہ جو بزنس کوچنگ ہے اس میں سارا کچھ شامل ہوتا ہے. اچھا, کیا آپ بزنس کوچ کے ساتھ ہی یہ لائف سٹائل کوچنگ کو ریلیٹ کرتے ہیں, یا آپ کوشش ہوتی ہے کہ لائف سٹائل کوچنگ کے لیے الگ اور بزنس کوچنگ کے لیے الگ ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ. ہر کسی کو لائف سٹائل وہ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا انڈیویجول لائف سٹائل ہوتا ہے, وہ انڈیویجول کوچنگ لیتا ہے. جو بزنس کا ہے وہ فرض کیا کسی کو برانڈنگ کی ضرورت ہے تو ہم برانڈنگ کی ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. مارکیٹنگ کی ان کے سٹاف کو تو وہ اس کی وہ کوچنگ کر سکتے ہیں. یا ان کا سٹاف صحیح کام نہیں کر سکتا, ان کے ان کا آپس میں وہ ایک کنٹریبیوشن اتنا نہیں ہے جس سے کہ پروفیٹیبلٹی بڑھے, یا کلچر ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ہم ان سے بات کر کے ان کی یہ چیزیں دور کر سکتے ہیں. کوئی لوگوں کے پرابلم ہوتے ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. لوگوں کے انڈیویجول کے بھی ہر آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں, کیونکہ پرسنل پرابلم جو ہیں وہ بزنس پہ ایفیکٹ کرتے ہیں, ان کے امپلائی کے بزنس پہ. ٹھیک ہے نا, اونر کے اپنے بزنس پہ بھی پڑتے ہیں. تو جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی پرسنل لائف میں بھی ہو جاتا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. بٹ دے آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. اور میں نے یہ اگلا کہا تھا کہ ہیپینس, صحیح, ویلتھ اینڈ آبویسلی لیگیسی. دو ڈفرنٹ چیزیں تو ہیں. اچھا سر, میں ایک چیز میں آپ سے پہلے پوچھنا بھول گیا, اور وہ مجھے بھی یاد ہے. جی 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 جی, بولیں بولیں. میں نے کہا تھا ہیپینس, ویلتھ اینڈ لیگیسی. تو ابھی ویلتھ کے بارے میں جو ہے نا یہ میں بات کروں گا, تو اس میں یہ انڈیویجول کوچنگ بھی آ جائے گی اور بزنس کا بھی آ جائے گا. میں ایسی ٹھیک ہے, طرف ہی آ رہا تھا. جی جی آپ نے جب مجھے تو کیونکہ ہم لوگ ہیپینس کے بعد ہم دوسری جگہ پہ نکل گئے, میں نے کہا ویلتھ کے اوپر آیا جائے, اور جی ویلتھ جی جی کتنا ضروری ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے. جی جی بالکل. اب یہاں پہ لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ رچ ہونا اور ویلدی ہونے میں بڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا ڈفرینس کر لیں. اب یہ پوچھوں میں اگر آپ سے کہ واٹ میکس یو ویلدی, تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. منی بھی آ جاتی ہے, اس میں ہیلتھ بھی آ جاتی ہے, پیس آف مائنڈ بھی آ جاتا ہے, کوالٹی آف لائف آ جاتی ہے, گڈ ریلیشن شپ آ جاتے ہیں, ہیپینس آ جاتی ہے. اس طرح ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ سب ہیلتھ میں اس میں ویلتھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ویلدی کیسے بننا ہے. آپ کو کیا چیز جو ہے وہ چاہیے, ایک لسٹ بنائیں پہلے. what you want, what are your longings, what are your wishes,
ٹھیک ہے. اب اس میں سے پرائیورٹائز کریں کہ واٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے ایک لسٹ بنائی, اس میں میں نے لکھ دی فراری مجھے چاہیے, مجھے اتنا بڑا بنگلہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. اور جب اسیس کیا چیزوں کو تو واٹ از امپورٹنٹ ان لائف ایٹ دا مومنٹ فار می, تو اس میں سے فراری نکل گئی. مجھے ابھی فراری کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ہے ماشاء اللہ گاڑی. اس طرح آپ جب لسٹ بنائیں, جو چیزیں آپ کو چاہیے ان کی لسٹ بنائیں, ان کو پرائیورٹائز کریں, پھر ان کو نمبر وائز کریں. ٹھیک ہے. جو ٹاپ پہ نمبر وائز آتی ہیں, نمبر میں پہلے پہ آتی ہیں, ان کے اوپر پھر آپ کام کریں. 1 2 3 اس طرح لسٹ بنا لیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور پھر ان پہ فوکس کریں, دین یو ول کم ٹورڈز دیٹ. اب آنا ہے آپ نے منی کی طرف, بات کرتے ہیں ہم کہ پیسہ ہم نے فرض کیا بنانا ہے. تو اس کے لیے پہلے آپ انسان, کوئی بات آپ کا کوشچن ہے کوئی, یا میں کنٹینیو کروں؟ نہیں نہیں, آپ کریں کنٹینیو کریں. آلرائٹ, اوکے, تھینک یو ویری مچ. تو فار منی آئی وڈ سے فائنڈ یور ٹرو پوٹینشیل, میکسیمائز اٹ اینڈ یوز اٹ وائزلی. یہاں آپ کو کوچ ضرور چاہیے ہوتا ہے. پوٹینشیل لوگوں کا فائنڈ کرنا اور ان کی I mean to use that potential wisely is very important. You should have someone who can guide you. میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو I used to run a business as well. صبح میں کالج جاتا تھا تو آ کے میں اپنا وہ پیسٹی سائڈ کا بزنس کرتا تھا. تو اس دور میں جو ہے میری 50-60 ہزار, آپ کو پتا پیسٹی سائڈ از ٹو ایکسپینسو اسٹاف, ایگزیکٹلی. میڈیسن جو ہوتی ہیں, زرعی ادویات. تو 50-60 ہزار میری ڈیلی کی اس وقت سیل ہوتی تھی الحمدللہ. اور میں کالج اسٹوڈنٹ تھا, 11ویں یا 12ویں اس طرح کا کالج اسٹوڈنٹ تھا میں. اٹس اے بگ منی ایوری ڈے I was getting, I mean having in my pocket. تو پھر ایک دن میرے دوست آئے کالج کے, تو انہوں نے نا وہ جیسے ہمارا کلچر ہے, منگواتے ہیں پیپسی, یہ وہ I mean وٹ ایور, کولڈ ڈرنک تھی. تو میں نے کولڈ ڈرنکس ان سے پوچھا, منگوائی, سارے کلاس فیلوز تھے میرے. تو وہ پی کے چلے گئے. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے میرا پروفٹ میں سے کتنا کھا لیا ہے. یہ سوچا تھی نا بزنس مین جب بندہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کیلکولیٹ کیا, تو میں نے دیکھا کہ اتنا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, خیر. لیکن شام کو میں سوچتا رہا کہ اگر اسی طرح میں نے سوچا تو میں تو کمینہ بن جاؤں گا, میں تو کسی پہ بھی خرچ نہیں کر سکوں گا کہ یہ میرے دوست کھا گئے, یہ کتنا میرا پروفٹ کھا گئے. تو اسی شام میں نے اس بزنس کو بند کر دیا. حالانکہ اس سے مجھے بڑی پیسے آتے تھے. آپ خود گیس کر سکتے ہیں کہ جب بندہ کالج میں ہو اور اس کو 50-60 ہزار ڈیلی کی سیل ہو, تو وہ اس کی پیسوں کی گرمی بڑی ہوتی ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ اس کو بند کر دیا, سیل کر دیا. میں نے کہا نو, میں کمینہ نہیں بننا چاہتا, سیلفش نہیں بننا چاہتا. تو اب میں سوچتا ہوں اس وقت میرا کوئی کوچ ہوتا, باقی یہ کیا ہے ہوا جو بیٹر ہے, کوچ ہوتا جو میرا, تو وہ مجھے بتاتا کہ اس سچویشن سے, اس تھنکنگ سے کیسے نکلنا ہے آپ نے. ہے یو نیڈ اے کوچ ایز ویل. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے کرنا ہے, اپنی پھر پہلے جو ہے نا, ایکسکیوز می, کہ آپ نے پوٹینشیل اپنا فائنڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے اپنا پوٹینشیل فائنڈ کریں, اپنی اسٹرینتھ فائنڈ کریں, اپنا پیشن فائنڈ کریں, اپنا پرپس جو اللہ نے آپ کو یونیک گفٹ دیا ہے نا, اس کو فائنڈ کریں. ہر انسان کو اللہ نے گفٹ دیا ہے. ایوری ون از گفٹیڈ. کوئی بندہ بیکار نہیں بنایا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسے ہی ہیں. نو, ہمارا مینوفیکچرر جو ہے وہ اس نے کسی کو بیکار نہیں بنایا. ہی ڈزنٹ میک ٹریش اور جنک. ٹھیک ہے نا. ایوری ون از یونیک. فائنڈ یور یونیک پوٹینشیل. دیٹس چیلنج فار یو. اپنا پرپز فائنڈ کریں کہ واٹ از یور پرپز ان لائف. ٹھیک ہے. اور اپنا اسٹرینتھ فائنڈ کریں, پیشن فائنڈ کریں, ان کو الائن کریں سب کو. ٹھیک ہے. وہ فائنڈ کر کے ان کو الائن کریں. پھر اپنی ویکنیسز کو فائنڈ کریں, کیونکہ اپنی ویکنیسز سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم اپنی ویکنیسز سے آنکھیں بند کرتے ہیں. نہ نہ نہ, ایکسیپٹ اٹ, ایکسیپٹ اٹ. If you don't accept it, you can't turn it into your strength. Once you accept it that you got this fault or weaknesses, then you can turn it into your strength. تو اس کے لیے ایزی راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنے چاند اچھے ویل وشر لوگوں سے ایک کوشچنر بنائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے اندر ویکنیسز کون سی دیکھتے ہیں, یا
اسٹرینتھ کون سی دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایمانداری سے بتائیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، میں ابھی بھی کچھ بھی کرتا ہوں فیڈ بیک لیتا ہوں سب سے، ان کو کہتا ہوں اچھا برا جو بھی مجھے بتائیں، یہ نہ سوچیں کہ میں ناراض ہوں گا، نو بٹ سے آنیسٹلی، ایسے ہی نہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہ ہو، کچھ لوگ کریں گے ڈی گریڈ بٹ ڈونٹ مائنڈ اٹ. تو وہ ایک کوشچنر چھوٹا سا بنا لیں گے تو آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی آپ کی اسٹرینتھ کی، آپ کی ویکنیسز کی. پھر ان اسٹرینتھ کو اور امپاور کریں اور ان ویکنیسز کو ٹرن انٹو یور اسٹرینتھ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسٹرینتھ. تو پھر جو ایریاز آپ کو نظر آئیں کہ کن کن ایریا میں آپ کو جو ہے وہ امپروومنٹ کرنی ہے، ان کے اوپر کام کریں. اسٹارٹ وتھ اسمال، آئی مین ون ایریا 2 ایریا، اس کے ساتھ پھر آگے چلتے جائیں اور اپنے لیے اپرچونٹی کریٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا، کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ میں سوال کروں گا اگلے ایک ٹاپک سے ریلیٹ، میرے ذہن میں سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا، ابھی آپ چلیں. آلرائٹ، اوکے، ٹھیک ہے جی. آپ نے اپنی اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے کہ دیکھیں کہ لوگ ہر کوئی پڑھ کے نوکریاں تلاش کرتا ہے، جاب نہیں ملتی، اس سے بڑی ٹربل ہوتی ہے. اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے تو اپنے قدموں پہ بھی کھڑا ہونا سیکھے. میں بچپن سے الحمدللہ میں نے شروع سے ہی میں نے کام کیا اور محنت کی، ساتھ میں اپنا کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی نہ کوئی جاب، کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا تھا. ٹھیک ہے؟ میں نے 9ویں سے سٹارٹ کیا تھا، حالانکہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے، لیکن میں اپنا کام خود کرتا تھا. وہ کہتے تھے تم بھی یہ MBBS کرو، اس میں داخلہ لوگے. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، مجھے نہیں پڑھنا. سارے لوگ جو ہے نا گھر میں فیملی میں اتنے سارے ہیں، میں کوئی سم تھنگ ڈفرینٹ میں کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا، کچھ بن کے دکھاؤ. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ چیلنج لیا. آمین. تو پھر جو ہے یہ آپ بھی کوئی ساتھ بزنس کریں، اپنی اپرچونٹی خود کریٹ کریں مارکیٹ میں. وہ جہاں آپ رہ رہے ہیں ادھر گیپ دیکھیں. آج کل آن لائن بزنس کا بڑا ہے کہ آن لائن چیزیں، ایمانداری، کریڈیبلٹی اپنی ڈیولپ کریں لازمی. یہ میں آپ کو بتا دوں دنیا میں کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کم ہے ہمارے لوگوں کی. ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں. ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ کہیں گے اتنے دن دیں گے، آپ واپس کر جائیں if you don't like it. ٹھیک ہے؟ اور وہ جو کہیں گے وہی ڈلیور کریں گے. اگر نہیں ہے پسند، ڈلیور غلط ہوئی ہے تو وہ اس کا معذرت بھی کریں گے. اس طرح اپنی کریڈیبلٹی بنائیں، ایمانداری سے کریں. پیسہ آنی جانی چیز ہے، آتا ہے جاتا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتا. only your good deeds will stay with you. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ what happening to you, what is your fear. آپ کے انسان کے خوف کیا ہیں، کہ وہ اس کو کیا چیز ہے جو اس کو سٹاپ کرے گی. مطلب آپ نے اپنا پیشن بھی کر لیا، وہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ find your strength, passion, purpose, unique gift and weaknesses and turn into your strength. ٹھیک ہے نا؟ and how to improve at which area we need to improve. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اس کو سٹاپ کر سکتی ہے، ہرڈلز کون کون سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کو دیکھنا ہے آپ نے کہ how to remove those hurdles or how to overcome that, how to deal with that. کون سے خوف ہیں آپ کے اندر، ان خوفوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ what can you do to deal. ٹھیک ہے؟ and know how to overcome your fear as well. اگر نہیں ہے کوئی آپ کے پاس اتنا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوچ ہونا چاہیے، یا کوئی ادھر آپ کے پاس کوئی بندہ ایسا ہو سمجھدار جو آپ کو گائیڈ، کسی کو بھی گائیڈ کرے، جو سننے والوں کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد اگر آپ نے جاب یا بزنس کی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کوشچن کریں کہ آپ نے جاب کرنی ہے. تو جاب میں اگر آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں تو اس کو بزنس ساتھ میں کرنا ہے، تو ساتھ میں بزنس ضرور کریں کوئی نہ کوئی. تو اس کو پارٹ ٹائم کرتے جائیں، پھر بزنس کو سٹارٹ کریں. یہ شارٹ میں ابھی بنا رہا ہوں، لیکن آگے میں بتاؤں گا. کوئی کوشچن آپ کریں، میرا تو چلنا ایسے پہ، صحیح. آپ کی باتیں اچھا، بہت میں نے لمبی اب ہوں گی. اگلا سوال کرنا تھا لیگیسی کے حوالے سے. سوشل اچھا، لیگیسی کیا ہوتا ہاں جی. ہے؟ سوشل لیگیسی. سوشل لیگیسی، اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جاب اینڈ بزنس اس پہ، اس کو ختم کر لیں پہلے. پھر سوشل لیگیسی جی جی یہی ہے ضرور. کہ دیکھیں جیسے عبدالستار ایدھی چھوڑ گئے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سوسائٹی کے لیے اتنا کام کیا کہ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ایون کہ فارن جی کنٹریز میں بھی عزت کرتے ہیں.
یہ سوشل. ضروری نہیں آپ اس لیول کی ہو, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے بھی کوئی جو کام کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ بھی آپ کی سوشل لیگیسی میں آ جاتی ہے. جو آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کیا نا تو وہ آپ کا نام رہ جائے گا, آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ کیا. ٹھیک ہے, تو دیٹس آئی تھنک دیٹ از دا سوشل لیگیسی. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو تو بتائیں, کیونکہ میں خود سیکھتا رہتا صحیح. ہوں. آبویسلی دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے, تو میرے ذہن میں جیسے لیگیسی کی ہم بات کر رہے تھے, تو سوشل لیگیسی ہے, اسی طرح لوگوں کی ایموشنل لیگیسی لوگ بھی ہوتی ہے, اور پھر ہاں جی, وہ مختلف لیگیسی پہ جس میں آپ کو بعد میں لیگیسی پہ بعد میں بات کروں گا. ابھی جاب اینڈ بزنسز پہ یہ اس کو نا, کیونکہ ویلتھ کی بات کر رہے تھے نا ہم, تو جی جی ویلتھ سے جو ہے ہم نے ان کو اب جاب سے ان کو بزنس بننا کی طرف آنا ہے نا. پہلے وہ اپنی وہ پیشن وہ ساری انٹرپرینورشپ کے چیزیں جو میں نے حوالے بتائیں. سے یا ہاں, بزنس. انٹرپرینورشپ, جی جی جی, جی انٹرپرینورشپ کی طرف ہی میں آ رہا ہوں. اس کے جاب ہے تو اس حوالے کو سے ایک پارٹ ٹائم سوال کریں. کرتا چلوں, اس کے جی حوالے جی سے ایک سوال کرتا چلوں, تاکہ یہ چیز جی اس میں مزید بہتر ہو جائے گی. ہمارے یہاں جی آپ نے کہا کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یا جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو بزنس کرنا چاہیے. ہوں, ٹھیک ہے, وہ بزنس اپنے آپ کو کیسے کریں؟ اسپانسر کریں. ہمارے یہاں لوگوں کو ہوتا کیا ہے. اب میں اگر آپ کو ایگزامپل دے دوں, فار ایگزامپل چاچو کے کسی بچے نے جی ایک چائے کا ڈھابا کھول لیا, اس کو ٹھیک ہے, وہ سکسیسفل بھی چل رہا ہے, تو میں نے بھی اس ہاں. کو کاپی کیا اور کاپی پیسٹ کر لیا, میں نے بھی چائے کا ڈھابا کھول لیا, لیکن مجھے لاس ہو گیا. اس کی ہاں وجہ یہ ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہم لوگ مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے کہ ہم کس جگہ پہ جا کے وہ چیز اوپن کرنے لگے, اور اس کے اگلے 3 سالوں ہاں میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں, کتنا خرچہ آئے گا, میں کس طرح اپنے ہاں جو ہے امپلائیز کی تنخواہیں نکالوں گا, کتنی مجھے انویسٹمنٹ چاہیے, کچھ نہیں دیکھتے, جسٹ آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے بزنس کر رہا ہے تو اس کا رن کر رہا ہے تو میرا بھی رن ہونا چاہیے. ہاں. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں بزنس کر رہا ہوں ٹو سرو دا ہیومینٹی, تو آپ کاپی کیٹ نہیں کریں گے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اس نے یہ کیا, جیسے آپ نے کہا کہ اس نے بھی کھولا, اس نے بھی اس طرح کھولا, چاہے چائے کا ڈھابا کھولا, چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ, بٹ ڈونٹ ڈو دا سیم تھنگس. کیونکہ وہ مارکیٹ میں گیپ ہوتا ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہے نا, جس ایریے میں, اس ایریے کی ایک نیڈ ہوتی ہے. ایک اگر چائے کا ڈھابا یا ایک شاپ یا کوئی چھوٹا بزنس یا بڑا بزنس آلریڈی دیر, یو نو نیڈ ٹو ڈو اٹ, بیکاز وہ لوگوں کی نیڈ سے ایکسٹرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اکنامکس کا اصول ہے نا, جب کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. صحیح ہے, کوانٹٹی کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح کا بزنس گیپ ڈھونڈیں. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ مارکیٹ میں گیپ ڈھونڈیں, کہاں پہ گیپ ہے, کہاں پہ لوگوں کی نیڈ ہے جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن بزنسز بہت سارے ہیں, آپ آن لائن جو ہے وہ بزنسز کر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لوگوں کی بھلائی کے لیے, اس میں ہے مثلا جس نے چائے وہ کھولا ہوا نا, وہ تو یہ سوچے کہ میں لوگوں کو چائے پلا رہا ہوں, وہ خوش ہو کے پلائے, یار میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں. اس کو پیسے تو لازمی ملیں گے, بزنس اس کا چلے گا, لیکن جب اس کی تھنکنگ یہ ہوگی نا کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں, وہ اچھے سے صاف ستھرا دیکھیں, بڑے پیار سے, وہ اس کا بزنس بہت اچھا الحمدللہ چلے گا, اللہ بھی برکت ڈالے گا, اور اس سے اس کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. کیونکہ وہ صرف سیلفش نس پہ نہیں ہے کہ میں پروفٹ بنا لوں. جو لوگ صرف پروفٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا, ان کے بزنسز بڑی جلدی فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ اب آگے بات کر رہا تھا میں جاب کی. جاب آپ کہہ رہے کہ کیسے کریں, کوئی نہ کوئی بھی آن لائن بزنس کر لیں. فائیور پہ لوگ بناتے ہیں بہت ساری چیزیں, یو نو دیٹ, جی فائیور, ہیو یو ہرڈ بنائے. اباؤٹ اٹ؟ یا فائیور پہ جی بھی جی, کرتے ہیں. کچھ بھی کوئی اپنے محلے میں کوئی چیز آپ کے بنتی ہے, کوئی چیز ہے, اس کو آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں. یو نیور نو کہ پوری دنیا میں کون اس کو بائی کرے. لیکن میں نے جو بات کی کریڈیبلٹی, ایمانداری, اس کی پرائس ٹھیک رکھیں, اس کو جو آپ کہیں مینشن کریں ایگزیکٹلی وہی چیز آپ ڈلیور بھی کریں, اس طرح کریڈیبلٹی بنتی ہے. تو کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر کے جو ہے نا وہ آپ آگے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بزنس انٹرپرینورشپ کی طرف میں آ رہا ہوں تھوڑا سا. اس کے بارے میں مجھے کہہ لینے دیں, پھر ہم لیگیسی پہ بات کریں گے اور کوشچن آپ کے لوں گا. ضرور. آپ انٹرپرینورشپ کی طرف کیسے آئے؟ جاب آپ کر رہے ہیں, تو اب میں وہ ایجوکیشن سے نکلا ہوا, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس جاب میں سے تھوڑا ٹائم اپنی سیلف امپلائمنٹ, کوئی بزنس ساتھ ساتھ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ سیلف امپلائمنٹ سے پیسے اتنے بنا رہے ہیں کہ اب آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ سیلف امپلائمنٹ کو پھر چھوڑیں اور اپنے بزنس کو
رن کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اس کے لیے آئی مین پیپل نیڈ ٹریننگ فار دیٹ ایز ویل، بٹ اٹس ناٹ راکٹ سائنس کہ یو کانٹ ڈو اٹ. کہ جاب ہے اس میں سے پارٹ ٹائم آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، پہلے ابھی جاب پوری کرتے رہیں، اسی دوران اگر آپ کوئی چھوٹا سا بزنس کر رہے ہیں یا آن لائن کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ اس کو کرتے رہیں ساتھ ساتھ. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بزنس رن کر رہا ہے تو اپنی جاب پارٹ ٹائم کر لیں. تو جب پارٹ ٹائم میں آپ کو اتنے پیسے ملنے لگ جائیں کہ آپ کی جاب سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے اپنے بزنس کی طرف توجہ کریں. اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج آتے تھے انٹرپرینور، آپ بن گیا، آپ نے بزنس اسٹیبلش کر لیا، الحمد للہ ماشاء اللہ، گڈ، ویل ڈن. ریممبر کریڈیبلٹی، آنیسٹی، اس کو جب تک آپ ورلڈ میں نہیں دیں گے، دنیا آپ کی نہیں، مارکیٹ میں چیزیں نہیں لے گی. ٹھیک ہے، چاہے ویب سائٹ بھی بنائیں، کیونکہ میرا بیڈ ایکسپیرینس ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اب تو کچھ بھی کریں ایمانداری سے کریں. ڈزنٹ میٹر آپ کو لاس وقت ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی بن گئی تو لوگ آپ سے لیں گے. آنیسٹی کو اپنا شعار بنائیں، بےایمانی کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک فریضہ بنا لیا ہے، اس کو نہ سمجھیں پلیز فار گاڈ سیک. یا آپ اپنے بزنسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دنیا کو میں اپنا نام خراب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے بزنسز میں اچھے پیسے بنا لیے تو ان کو انویسٹ کریں اچھی جگہ پہ. ٹھیک ہے، کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں، انویسٹر بن جائیں. یہ اگلی سٹیج ہے، انٹرپرینور سے بھی اگلی سٹیج ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی سے وہ ویورز میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے بزنسز ہیں، ان کے پاس منی ہے، تو ان کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں. کوئی ساتھ چیریٹی کا کام بھی کریں، لوگوں کو چیریٹی بھی کریں، اس سے فلو آتا ہے. ٹھیک ہے، پیسے میں نا، جب آپ چیریٹی کی کام کرتے ہیں تو آپ کا منی کا فلو آتا ہے، آپ کی طرف پیسے زیادہ آتے ہیں. پھر یہ بہت بڑی بڑی جتنی آرگنائزیشن ہے نا، دے مسٹ ڈو سم چیریٹی ورک، کیونکہ اس سے پیسے، یہ ایک یونیورس کا لا ہے کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور آتے ہیں اچھے کاموں میں. ٹھیک ہے، اور وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، جاب اینڈ بزنس، یہ یہاں پہ میرے ایسے ہیں لوگ جن کو میں نے ایڈوائز کیا، وہ جاب پہلے کرتے تھے، فل ٹائم جاب کرتے تھے، آئی مین 45 to 50K پر اینم، ویری گڈ جاب ان سینٹرل لندن. تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا ایسے کے ساتھ یہ اپنا، کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں تو آپ یہ ساتھ یہ بھی اپنا کریں. تو انہوں نے کیا الحمدللہ، پہلے پارٹ ٹائم سٹارٹ کیا، کچھ دن پہلے سٹارٹ کیا، پھر پارٹ ٹائم سٹارٹ کیا. Then they left it and now they got big offices. They're very happy. صحیح. اب ذرا بات کر لیتے ہیں لیگیسی کے اوپر. جی، لیگیسی کے اوپر بات یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کریں جس سے آپ کی لیگیسی رہے دنیا میں. ویسے تو پراپرٹی کو لوگ لیتے ہیں، جو ورلڈ لیول پہ ہیں وہ کہتے ہیں پراپرٹی لیگیسی دیٹس لے. میرا ماننا کچھ اور ہے کہ کوئی کام ایسا کر جائیں دنیا میں جو کہ آپ کی یاد رہے. ٹھیک ہے، جیسے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے یہ 5 کتابیں میری ہیں، جب تک ہے دنیا، تو یہ میری لیگیسی ایک طرح کی ہوگی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں ادھر چیریٹی ورک بھی کرتا ہوں، ہوم لیس لوگوں کے پاس جاتا ہوں. ابھی تو کرونا کی وجہ سے بند ہے، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں جہاں پہ کسی کو کوئی ایشو ہے. کیونکہ بڑے بڑے اچھے لوگ، ویری ویل سیٹلڈ پیپل، جب وہ لائف میں فیل ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا، ان کو ہٹ لگتی ہے، دے نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے، ایموشنل ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ایموشنل ہیلپ دوسرے کو دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی لیگیسی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے کام ہیں جیسے میں نے بتایا عبدال ساری. چیریٹی کا کام جو بھی کریں صحیح. گے وہ آپ کی لیگیسی ہوگی. جو بھی چیریٹی کا کام کریں گے ایمانداری سے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کریں، آنیسٹلی کریں، یہ سمجھ کے کریں کہ میں یہ انسانیت کے لیے I'm doing this for the humanity, for the sake of my God, for the sake of my humanity. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، مذہب کا، کسی کا. جب آپ کسی کی چیریٹی کر رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے تو سب کے لیے کریں، وہ خدا کی مخلوق ہے سارے. ٹھیک ہے، اب ادھر لوگ ہیں بہت سارے ہوم لیس ہوتے ہیں، تو ان میں یہ تھوڑی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کنٹری کا نہیں ہے، یہ گورا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں نکالو باہر، اس کو. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ جی تو وہ بالکل. مطلب کوئی کالا ہے، گورا ہے، یورپین ہے، ایشین ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح یہ باقی لوگ دنیا میں کرنے لگ جائیں تو
ہمارے تو سارے لوگ دنیا سے ادھر ادھر فارغ ہو جائیں, گھروں کو آ جائیں, پاکستان میں آ جائیں, یو نو وائی مین. اور پاکستان میں بھی میں آپ سمجھ گیا کو آپ جب تک اندرونی نفرتیں ختم نہیں کریں گے, آپ پہ بلیسنگز اتنی زیادہ نہیں آئیں گی جتنی کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کو. آپس کی نفرتیں ان کو ختم کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور ایمانداری اور سچ. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اصول سچ بولنا. صرف یہی ایک پکڑ لیں, اور زیادہ عاشق بنے جتنے مرضی, صرف یہ ایک ان کا عمل آپ اپنا لیں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ عزت ہوگی پوری دنیا میں پھر آپ لوگوں کی, بے اور شک, اللہ بھی خوش ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے, ساری انسانیت بھی خوش ہوگی. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ اگر ہم ایک اس چیز کو اپنا لیں جو کہ حضرت وسلم نے بھی اس کی ہمیں صرف ایک چیز ہے, کوئی تلقین زیادہ کی. نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, صرف ایک ہے, سچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق تھے نا, اس کی سچ سچ. ایک بہت بڑی اس کا وہ ایک ایگزامپل بھی ہے. جب وسلم کا ایک صحابہ آتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں, چوری ڈکیتی یہ وہ, تو آپ مجھے ایک کوئی کہیں تو میں آپ کے کہنے پہ ایک چیز چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا جی آپ صرف جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ آہستہ 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 تمام جو بری عادتیں ہیں ان کی چھوڑی, کیونکہ انہوں نے وہ ایک جھوٹ جی بولنا چھوڑا ہوتا ہے. اور جب وہ پوچھتے ہیں وسلم کہ یہ کام کیا, تو آبویسلی وہ کہیں گے اگر میں کہوں گا تو کتنا برا لگے گا, مجھے اس کی سزا نہ مل جائے. جبکہ جی انہوں نے صرف جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا, انہوں نے کسی اور چیز کو نہیں کہا صحیح ہے. کہ آپ یہ چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں, جیسے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیکھیں اس میں صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے انسان بہت سارے پرابلم سے بچتا ہے, بہت ساری ٹینشنوں سے بچتا ہے. یو ہیو دیں نو سے آئیڈیا کہ پرابلم سے کتنی بچ زیادہ جاتا لوگ ہے. بہت ساری پرابلم سے, بہت ساری ٹینشنوں سے, ڈپریشنوں سے بچتا ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں نا تو 100 چیزیں اور بھی آپ کو کرنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک, اور پھر ہمارے اندر جو من سے بیٹھا, بے پھر شک, دیکھیں کتنی بڑی سزا, دیکھیں کتنی بڑی ہے. قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. اس سے بڑی کیا سزا ہوگی یار, کہ اللہ کہے ہٹو, دور ہٹو مجھ سے. لعنت یہی ہے نا, اپنے آپ سے دور کر دینا. اللہ آپ کو اپنے آپ سے دور کر دے تو ایگزیکٹلی. بچوں کا میں جتنے مرضی بنگلے بنا لیں, جتنے مرضی کوٹھیاں بنا لیں, جو مرضی کر لیں, جھوٹ بولتے ہیں. اگر مالک ہی آپ کو کہے دفعہ ہو جاؤ, مجھے شکل نہ دکھانا, ٹھیک ہے, اپنے آپ سے دور کر دے, تو کیا آپ نے کیا کمایا, کیا کھایا. تھوڑا جذباتی ہو بے گیا ہوں شک. میں. ہاں. نہیں حقیقت ہے, جذباتی کی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, اور ہمیں دیکھیں دیکھنا نا, چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا لفظ یہی ہے, صادق. ٹھیک ہے نا, اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علی القاذبین. ادھر ایک انعام ہے, ادھر جو نہیں مانے گا اس کے خاص. لیے یہ سزا ہے. اب نہ سمجھیں, جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں, جس کو مرضی فالو کرتے جائیں, اگر جو مین سورس ہیں ان سے آپ نہیں مانیں گے ان کی, تو پھر جس کی مرضی سنتے جائیں, چاہے آپ جو مرضی مسلک ہو, جو مرضی مذہب ہو آپ کا. ٹھیک ہے نا, استفادہ حاصل کریں گے تو جی جدھر سے مرضی استفادہ کریں. جب مین سورس آپ کو یہ کہہ رہا ہے ایسا کریں, جب مین سورس جو ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں بھائی, یہ آپ کو میں نے دیا ہے, اس کو کرو, نہیں کرو گے تو یہ لعنت ہوگی تم پہ. اللہ معاف کرے, دیکھیں ہو جاتا ہے غلطیاں, یہ نہیں میں کہہ رہا, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, کسی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے, لیکن اس کو ہیبٹ نہ بنائیں, ہر کام میں اس کو نہ استعمال کریں, بلکہ کریں ہی نہ. جی بھائی, کوئی اور بات بالکل کرے. صحیح فرمایا کہ وہ نوبت ہی کیوں جی آتی ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اعجاز صاحب اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا, اور میرے ساتھ شو میں آپ میرے شو میں لائف موجود رہے. بڑی اچھی ہم نے ڈسکشن کی. میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام کا اختتام جو ہے کسی پازیٹیو نوٹ پہ کریں, تاکہ لوگوں تک ایک پازیٹیو میسج بھی جائے. بہت اچھی باتیں کی, اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پازیٹیو میسج ہمارے یوتھ کے لیے اگر آپ کو دینا چاہیں. یوتھ کے لیے ہے کہ ہم ایک لائف پلان, اگر بزنس کر رہے ہیں تو ایک ورک ایبل لائف پلان بنائیں, کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہاں جانا ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, بہت. ٹھیک ہے نا, اپنا لائف پلان بنائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور ورکیبل لائف پلان بنائیں جس پہ کام کیا جائے. اپنا وہ یونیک جو پوٹینشیل, جو یونیک گفٹ آپ کو اللہ نے دیا, اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. وہ جو میں نے 4 چیزیں کہی ہیں,
اپنا یونیک گفٹ فائنڈ کریں، پیشن، اسٹرینتھ، ویکنیسز، پھر اس کے تحت اس کو دیکھ کے اپنا لائف پلان بنایا. میں نے یہ لائف پلان بنایا تھا بچپن سے ہی کہ میں کچھ نہ تو میں بینک کی جاب بھی کرتا تھا. میں نے کہا میں بینک کی جاب کر کے زیادہ سے زیادہ کیا کروں گا، بینک کا بہت بڑا افسر بن جاؤں گا. آرمی میں گیا تو کیا بن جاؤں گا، اتنا بڑا وہ ہو جاؤں گا. ادھر گیا تو میں ادھر کیا کر جاؤں گا. تو میں اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، میں ایسا کام کرتا ہوں جس میں کہ سب کا کوئی ایسا بھلا ہو. تو میں نے کوئی ڈفرینٹ کرنا چاہتا تھا. تو میں نے پھر یہ کریکولم پہ کام کرنا شروع کیا. مطلب آمین کے آفٹر 10-12 یو کین سے دیٹ، یا لیٹر آن، مطلب میرے ذہن میں باتیں آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو نصاب بنا ہوا ہے نا، یہ ہمارا نصاب ٹھیک نہیں ہے. اس سے لوگوں میں وہ کوالٹیز، وہ ایبلٹیز پیدا نہیں ہوتی جس سے کہ وہ ریئل لائف کے چیلنجز کو نپٹ سکیں یا اچھے انسان بن سکیں. ٹھیک ہے، میں نے اسی پہ کام کرنا شروع کیا. راستے میں جتنے بھی مجھے بڑے بڑے جابز یا بزنسز آئیں یا کوئی بھی تعلق آئے، میں اس کو چھوڑتا ہے. میں نے ایک فوکس بنایا ہوا تھا کہ میں نے ایک کریکولم بنانا ہے، دنیا کو میں نے ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم دینا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ میں نے اس کو ڈیولپ کیا، چاہے اس میں مجھے بہت ساری تکلیفیں آئیں. لیکن میں ایک راستے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اپنے لیے ایک سالڈ سورس آف انکم ضرور رکھیں. کوئی چھوٹا سا کام، ایسا کاروبار ایسا رکھیں جو آپ کا پیشن جو بھی ہو، ڈریم جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو ایک سائڈ سے سالڈ ارننگ آتی رہے. لیکن میرا یہ مسئلہ تھا کہ میرے چھوٹے بہن بھائی تھے 4، تو ان کے لیے ان کو پڑھانا، شادیاں کرنی، ان کو سیٹل کرنا، یہ سارا، کیونکہ پیرنٹس جلدی اللہ کو پیار ہو گئے تھے. تو میں سب کچھ نہ ادھر، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں ایک سالڈ ارننگ کا وہ نہیں کر سکتا تھا. جتنا بھی آپ کو پتا پاکستان میں، جتنا اگر کسی نے 2 سسٹر کی شادی کرنی ہو، بھائیوں کو، وہ سارا تو کتنا خرچہ آتا ہے انسان کی. Exactly. تو مجھ سے صرف یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں کیا تھا ایک سالڈ سورس آف ارننگ کا. میں نہیں کر سکا تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، میرا کوچ نہیں تھا اس وقت کوئی. اب تو میرا کوچ ہے، میں سیکھتا ہوں سارا کچھ. تو وہ اس بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپ اپنے ڈریم پہ جدھر مرضی جائیں، ایک سالڈ سورس آف ارننگ، کوئی چھوٹا سا بزنس ساتھ ضرور کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اور پھر اپنے ڈریم کی طرف بھی جاتے جائیں، اس میں پیشن اپنا لگائیں، سارا کچھ کریں جو مرضی کریں. ٹھیک ہے جی. صحیح. اسٹے ہمبل، نہ نفرت آپ کے دل میں آئے، نہ آپ کے دل میں تکبر آئے. غرور، تکبر، دے آر یور اینیمی. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے گرتے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو، مطلب یہ کہ یہ ایک اللہ کو نہیں پسند. تو مجھے صحیح. بہت شکریہ آپ کا اعجاز اکرم صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا میسج دیا، اور ہوپ سو ہم سب اس پہ جو ہے کام بھی کریں. اس کو صرف میسج سن کے اس کو ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکال دیں، اس میں امپلیمنٹیشن بھی ہو، تاکہ ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کا. آج کا شو یہیں پہ اختتام کروں گا اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. اور آخر میں ایک امپورٹنٹ میسج تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، ایسے تمام افراد جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے انقریب فیوچر میں شادیاں ہونی ہیں، براہ کرم اپنا اور اپنے لائف پارٹنر کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں، کیونکہ آج ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنا سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.